नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक हम क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में सूरतुल हुजरात की 6 आयात का तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम 7वीं आयत से तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सातवीं आयत है वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। वालमू वाव इस्तिनाफ का है और इसके माने हैं और, असल में था एलमू, जो कि मिलाने की वजह से हो गया है वालमू। इसका मादा है आइन, लाम और मीम, और ये फेले अम्र है। अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में, लुगत में, तो इसके आगे लिखा होगा सीन, यानी ये बाब समिया से है। समिआ यस्माउ फेले अम्र बनता है मुजारे के हाजिर के सीगों से। एलमू ये वाव अलिफ बता रही है कि ये जमा का सीगा है। बाब समिया में मुजारे में जमा का सीगा होता है तस्माऊना। तस्माऊना में आइन लाम मीम रखिए तो ये बन जाएगा तालमूना। तालमूना में जब फेले अम्र बनाएंगे, अलामत मुजारे हटा देंगे, आखिर में से नून गिरा देंगे, हमारे पास बच जाएगा और एक अलिफ लगानी पड़ेगी। ये कायदा है कि जब भी वाव और उससे पहले पेश हो तो मद को जाहिर करने के लिए अलिफ लगाते हैं। अब यहां चूंकि पहला हर्फ साकिन है, इसलिए हमें इससे पहले लगानी पड़ेगी हमजा, और अगर दरमियान वाले कलमे मादे के ऐन कलमे पर जबर या जेर हो तो यहां जेर लगती है, वरना पेश लगती है। ये कायदा हम इससे पहले समझ चुके हैं। एलम अगर यहां पेश होती तो यहां पेश लगाते, और अगर जबर या जेर हो तो यहां पे जेर लगाते हैं। एलमो इसका मतलब होगा कि तुम सब जान लो, तुम सब जान लो। वालमू और तुम सब जान लो। अन्ना इससे पहले भी अन्ना आ चुका है, ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है। इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, का अन्ना, ला अल्लाह और लैता। और जान लो के इसका मतलब होता है बेशक या के। और जान लो के फी कुम, फी कुम फी हरफ जार है फी, और कुम जमीर है। फी कुम तुम सब में, तुम सबके दरमियान, और जान लो कि तुम सबके दरमियान में है रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। अन्ना की वजह से रसूल पर नसब आई है। इन्ना अन्ना अपने इस्म को नसब देते हैं। अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, और जान लो कि तुम्हारे दरमियान हैं अल्लाह के रसूल।
اور جان لو کہ تمہارے درمیان ہیں اللہ کے رسول. لو یطیعکم، لو یطیعکم، لو کلمہ شرط ہے، اگر، اگر، یطیعکم، یطیع، یطیع کا مادہ ہوتا ہے تو، واو اور عین، اور علامت مضارع پر پیش 3 ابواب میں ہوتی ہے، افعال، تفعیل، مفعلہ. یہ تفعیل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تشدید نہیں ہے، یہ مفعلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں الف نہیں ہے، لہذا یہ باب افعال ہے. اور باب افعال میں یطیع بالکل پہلا ہی صیغہ لگ رہا ہے، وہ ہوتا ہے یفعلو. مادہ رکھیے تو واو عین، تو یہ بنے گا یطوع. حرف علت کی حرکت پیچھے جائے گی تو یہ ہو جائے گا یطوع. اب واو سے پہلے زیر ہے اور زیر کی نسبت ہوتی ہے یا کے ساتھ، تو یہ واو بدل جائے گا یا میں اور یہ ہو جائے گا یطیع. یطیع، اطاع یطیع، اطاعت کرنا، کہنا ماننا. لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، کم تم سب کی، اگر وہ کہنا مانے تمہارا، اشارہ ہے رسول اللہ کی طرف. جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ کہنا مانے تمہارا، فی کثیر من الامر، فی کثیر من الامر. فی حرف جار، کثیر کہتے ہیں بہت سے، کثیر، اور من پھر حرف جار ہے، ملانے کے لیے نون پہ زبر دیا ہے. من الامر اصل میں تھا من، ملانے کے لیے نون پر زبر ہے، اور امر کہتے ہیں معاملات کو. امرن ایک معاملہ، جب ال لگ گیا تو یہ لام جنس کہلاتا ہے، معاملات جمع ہو گئی. اگر وہ کہنا مانے تمہارا معاملات میں سے اکثر میں، اگر وہ کہنا مانے تمہارا، بجائے اس کے کہ تم ان کی اطاعت کرو، اگر خدا نہ خواستہ تم نے ان سے اپنی مرضی منوائی، اگر وہ کہنا مانے تمہارا معاملات میں سے، من مانے سے معاملات میں سے اکثر میں، تو کیا ہوگا؟ آگے فرمایا لَأَنِتُّمْ، لَأَنِتُّمْ، لام تاکید کا ہے اور اس کے بعد ہے انتم. انتم کا مادہ ہے عین، نون اور تا. لغت میں آپ دیکھیں گے تو یہ باب سمع سے آئے گا. اور انتم، یہ تم بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا نواں صیغہ ہے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، نواں صیغہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ. انتم، تو یہ ہو جائے گا باب سمع سے. سمع سے نواں صیغہ ہوتا ہے سمع، سمع، سمعو سے سمعتم. تو سین میم عین کی جگہ عین نون تا رکھیے تو یہ بن جائے گا
انتم، انتم، اور یہ دو تا مل گئے، ایک مادے کا ایک وزن کا، تو یہ ہو گیا انتم. انتم، انتا یا نتو، سمع یسمعو، اس کے معنی ہوتے ہیں مشکل میں پڑھنا، مشکل میں پڑھنا. لَأَنِتُّمْ، تو یقیناً تم پڑ جاؤ گے مشکل میں، تو یقیناً تم پڑ جاؤ گے مشکل میں. اگر وہ کہنا مانے تمہارا معاملات میں سے اکثر میں لَأَنِتُّمْ، یقیناً تم پڑ جاؤ گے مشکل میں، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا تم قطعاً ان پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کی جو بھی مرضی ہو، جو ان کا حکم ہو، اس کی اطاعت کرو. اگر انہوں نے تمہاری بات مانی اکثر معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، آگے ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لاکنہ یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اس سے پہلے انا انا آ چکے ہیں، لاکنہ، لعلہ، لیتا، کأنہ، یہ سب کے سب حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. اور لیکن اللہ نے، اور لیکن اللہ نے لیکن اللہ نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حببا، حببا، حببا مادہ ہے ہا، با اور با، ایسے مادے کو ہم کہتے ہیں مضاعف. تشدید بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل میں تشدید آتی ہے، باب تفعل میں بھی آتی ہے، لیکن ساتھ وہاں پر ایک تا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ تا نہیں ہے، باب تفعیل فعلا یفعلو، حببا یحببو، اس کے معنی ہوتے ہیں محبوب کرنا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حببا، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا. باب تفعیل کا پہلا صیغہ حببا، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حببا اِلَيْكُمْ، الیکم تمہاری طرف، الا پلس کم تمہاری طرف، تمہارے لیے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ، ملانے کے لیے میم پر پیش دے دی، إِلَيْكُمُ ایمانہ، ایمانہ پر نصب ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، ایمانہ پر نصب اس لیے کہ یہ مفعول ہے. اللہ نے، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا تمہاری طرف ایمان کو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اور آگے الفاظ ہیں وَزَيَّنَهُ، وَزَيَّنَهُ، زینا پلس ہو، جیسے حببا ایسے زینا. حببا کا مادہ تھا ہا بابا، اس کا مادہ ہے زا یا اور نون، وہی باب تفعیل. باب تفعیل میں ماضی کا پہلا صیغہ فعلا کے وزن پر زینا، اور مزین کر دیا ہو اس کو، ہو کی ضمیر ایمان کے لیے ہے، اور مزین کر دیا اس کو وزینہ، اور دلکش کر دیا اس کو، مزین کر دیا اس کو، حسین کر دیا اس کو. فی قلوبکم، فی قلوبکم، فی حرف جار ہے،
اس کے معنی میں قلوب، قلب ان کی جمع ہے، اس کی جمع قلوب، فی کی وجہ سے اس پر جر آ گیا، قلوبی، قلوبکم تمہارے دلوں میں، اور زینہ مزین کر دیا اس کو، دلکش کر دیا اس کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں۔ ایمان حقیقی دلوں میں ہوتا ہے، تصدیقم بالقلب کہتے ہیں اسے، اقرارم باللسان قانونی ایمان ہے، اور تصدیقم بالقلب حقیقی ایمان ہے، اور مزین کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَا، یہ پھر دیکھیے، پھر باب تفعیل ہے یہ، جیسے حببا، جیسے زینا، ایسے کر رہا، کاف را ہا مادہ، اردو میں ہم کہتے ہیں کراہیت، ناپسند کرنا۔ وَكَرَّهَا، اور ناپسند کر دیا، مادہ کاف را ہا باب تفعیل ماضی کا پہلا صیغہ فعلا کے وزن پر کر رہا، اور ناپسند کر دیا، وَكَرَّهَا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَا، پھر الیکم، کَرَّهَا الیکم الکفر، کَرَّهَا الیکم الکفر، والفسوق، والفسوق، والعصیان، اور ناپسند کر دیا تمہارے لیے الکفر، مفعول ہے، کفر کو، والفسوق، اور نافرمانی کو، والعصیان، اور گناہ کو، زیادتی کو، اور وَكَرَّهَا، اور ناپسند کر دیا الیکم تمہارے لیے الکفر، کفر کو، والفسوق، نافرمانی کو، والعصیان، اور زیادتی کو، گناہ کو۔ آخری الفاظ ہیں اس آیت کے، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون، اولئک، اس میں اشارہ ہے بعید کا جمع کے لیے، اولئک ہم الراشدون، وہی لوگ ہیں جو کہ راشدون، ہدایت یافتہ ہے۔ راشدون مادہ ہے راشین اور دال، اور یہ اسم الفاعل ہے، فاعلن کے وزن پر راشدن، اور اس کی جمع ہے راشدون، راشدین، راشدین، اور وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک نقطہ سمجھ لیجئے آج کی کلاس کے آخر میں، اگر یوں کہتے اولئک راشدون، تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ جب راشدون کے بجائے ال لگا دیا الراشدون، تو درمیان میں متعلقہ ضمیر لگانی پڑتی ہے، ہم کی لگا دی ضمیر،
اس سے بات میں وزن پیدا ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں حسر پیدا ہو گیا۔ اولئک راشدون، وہ ہدایت پر ہیں، اولئک ہم الراشدون، وہ ہی ہدایت پر ہیں۔ خبر پر ال لگا دیا جائے اور درمیان میں متعلقہ ضمیر ڈال دی جائے، اس سے بہت زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اولئک ہم الراشدون، وہی ہدایت پر ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ پھر سن لیجیے آخر میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ کہنا مانے تمہارا معاملات میں سے اکثر میں، لَعَنِتُّمْ، تو یقیناً تم پڑ جاؤ گے مشکل میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے سجا دیا، دلکش کر دیا تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا کفر کو، نافرمانی کو اور زیادتی کو، وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کی، طویل آیت تھی لیکن الحمدللہ کہ اس کا ترجمہ مکمل ہوا، بہت ساری نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو اور آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت قرآن مجید کو ہم سب کے حق میں گواہ بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 23 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، رسولہ منصوب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی انا کا اسم، سی ظرف۔ دوسرا سوال ہے، لاکنہ ڈیش ہے، اے ظرف، بی حرف مشبہ بالفعل، سی نواسب مضارع میں سے۔ تیسرا سوال ہے، یوتیعکم کا مادہ ڈیش ہے، طا واو عین، بی طا یا عین، سی طا عین اور واو۔ چوتھا سوال ہے، انتم باب ڈیش سے ہے، نصرہ، بی ضربہ، سی سمعہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، رسولہ منصوب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی انا کا اسم، سی ظرف۔ دوسرا سوال ہے، لاکنہ ڈیش ہے، اے ظرف، بی حرف مشبہ بالفعل، سی نواسب مضارع میں سے۔ تیسرا سوال ہے، یوتیعکم کا مادہ ڈیش ہے، طا واو عین، بی طا یا عین، سی طا عین اور واو۔ چوتھا سوال ہے، انتم باب ڈیش سے ہے، نصرہ، بی ضربہ، سی سمعہ۔